ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुश आमदीद नाज़रीन, आज आपका खैर मकदम है द ब्रिजेस अमेरिका के चौथे एपिसोड में। उम्मीद है अब तक आपको ये प्रोग्राम पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो उनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और हमें लिखें, और अगर ना पसंद आए तो ज़रूर लिखें। तो आज का हमारा टॉपिक है फतवा। ये काफ़ी मैंने देखा कि हमारे यहाँ काफ़ी फतवे जो हैं आ चुके हैं। मैं उन सब फतवों की बात तो नहीं करूँगी जो दुनिया में अब तक पिछले 500-600 साल से फतवे चल रहे हैं, क्योंकि कॉफ़ी के ख़िलाफ़ फतवा आ चुका है, कोका कोला के ख़िलाफ़ फतवा आ चुका है, लाउड स्पीकर के ख़िलाफ़ फतवा आ चुका है, रेडियो के ख़िलाफ़, टेलीविज़न के ख़िलाफ़ फतवे आ चुके हैं। और वो आज वही लोग जो जिन्होंने वो फतवे जारी किए थे, वो रेडियो, टेलीविज़न और लाउड स्पीकर के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो खैर उनको छोड़े, आज के जो कुछ फतवे हैं उनके बारे में बात करते हैं। और हम आज एक नई बात लेके आए हैं कि फतवे होने चाहिए और किस बात पे होने चाहिए, क्योंकि इसकी बात कोई नहीं करता। सिर्फ बात उसकी होती है जो फतवा एक जारी हो गया, किसी जगह से, देवबंद से या बरेलवी से, कहीं से जारी हो गया, किसी मुफ्ती ने जारी कर दिया या किसी ग्रुप ने, जो मुफ्तियों का ग्रुप है उन्होंने जारी कर दिया, उसकी बात होती है। आगे की बात नहीं होती कि कौन से फतवे जारी होने चाहिए जो माशरे के लिए बेहतर होंगे, जो बच्चों के लिए अच्छे हैं। चलें आज उसके बारे में बात करते हैं कि फ़तवा, तो आपको पता है कि ये एक एनफोर्सेबल रूल नहीं है, ये एक राय है इस्लाम के क़वानीन के बारे में, और ये एक मुफ्ती या किसी मुफ्तियों का ग्रुप जो है उनकी राय होती है, मगर ये इन्फोर्स नहीं हो सकता। शायद ये किसी इस्लामी मुल्क में इन्फोर्स हो सकता हो, पाकिस्तान वगैरह में इन्फोर्स हो सकता हो, सऊदी अरब में इन्फोर्स हो सकता है, मगर जो सेकुलर कंट्रीज़ हैं हमारे यहाँ नहीं, इन्फोर्स नहीं हो सकता। अमेरिका है, इंग्लैंड है और इंडिया वगैरह है, यहाँ पर इन्फोर्स नहीं हो सकता। तो बहुत सारे फतवे अब तक जारी हो चुके हैं, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस के ख़िलाफ़ एक फ़तवा था जो तकरीबन 800 साल 900 साल पहले जारी किया गया था, जिससे पूरे आलम इस्लाम को इतना सख्त नुकसान हुआ है कि जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ फतवे थे, पोलियो वैक्सीन के ख़िलाफ़ फतवे जारी हुए थे कोई 30 साल पहले, 15-20 साल पहले के, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और नाइजीरिया वगैरह में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर यह था कि ये मगरिब से एक दवा आई है जिससे बच्चों को दी जाती है, और बच्चे जो है उससे आगे जाके वो उनके बच्चे नहीं हो सकते। तो ये एक अफवाह थी, और इससे बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में लगाने से इनकार कर दिया वैक्सीन, जिससे कोई 24,000 बच्चों को पोलियो का बीमारी हुई। और उसके बाद आज क्योंकि उन्होंने फिर लगवाने शुरू कर दिए, तो आज इतना, जो अभी कहते हैं कि पूरी दुनिया में पोलियो गायब हो गया, सिर्फ इतना सा है, और वो इतना सा जो है वो पाकिस्तान में है, इंडिया में तकरीबन गायब हो गया है। तो रेप के ऊपर फतवा आया था, किसी बच्ची की जो शादीशुदा थी, उसके ससुर ने रेप किया, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके बाद कि भाई एक फ़तवा आया कि अब उसको अपने ससुर से शादी करनी चाहिए और अपने शौहर के पास, मगर खैर वो फ़तवा हटा लिया गया। वो इतना बेहुदा था कि उसको हटा लिया गया। तो और उसके बाद कुछ फतवे अच्छे हैं, जैसे कि अलकायदा के ख़िलाफ़ फतवा, सुसाइड बॉम्बिंग के ख़िलाफ़ फतवा, और आईसिस के ख़िलाफ़ फतवा, और टेररिज्म के ख़िलाफ़ फतवा, और गैर क़ानूनी शिकार, वाइल्ड लाइफ वगैरह के ख़िलाफ़ जो फतवे हैं वो अच्छे हैं, सही हैं, और वो होने भी चाहिए। कुछ लोगों के ख़िलाफ़ फतवे आए थे, जैसे गद्दाफ़ी, मुअम्मर गद्दाफ़ी, और जेरी फॉलवेल, और गियर्ट वाइल्डर्स, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बातें कही थी और कुछ कार्टून बनवाए थे, और तस्लीमा नसरीन, इनके ख़िलाफ़ फतवा आया था। और बहुत से फतवे ऐसे थे जो औरतों के ख़िलाफ़ थे। तो
نیل پالش، لپسٹک بھویں نہیں بنانی، اور آپ کو بہت سا اور جو باقی کے پروڈکٹس ہیں وہ نہیں استعمال کرنے، اور چوڑیاں، عید پر چوڑی نہیں پہننی کیونکہ جو آپ کو چوڑی پہنا رہا ہے وہ نامحرم ہے، یہ کہہ کے تو آپ نے کئی لوگوں کے ارمانوں پر پانی بہا دیا، اور کیونکہ یہی ایک وقت ہوتا ہے عید کا ٹائم۔ گانا گانے پہ فتویٰ، اب یہ ہے کہ جب گانا گانے کی بات آئی تو ایک بچی ہے جس نے ہندو پریئر، ہندو وہ جو تھی بھجن گایا تھا، تو اس کے اوپر ایک فتویٰ جاری ہو گیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس کے اوپر کیوں فتویٰ آپ نے جاری کیا؟ آپ نے کبھی محمد رفیع کے اوپر فتویٰ نہیں جاری کیا، کبھی ساحر لدھیانوی اور شکیل بدایوں نہیں پہ جنہوں نے بہترین بھجن لکھے ان پر نہیں کیا۔ محمد رفیع نے کئی، ان کی پوری سی ڈی ہے جو انہوں نے کوئی 15-20 بہترین بھجن گائے، اور نوشاد وغیرہ کے اوپر آپ نے کبھی فتویٰ نہیں جاری کیا کہ ان لوگوں نے میوزک دیا۔ مگر ایک بچی ہے جو ٹی وی میں اس کو ایوارڈ ملا اور وہ اس نے ایک بھجن گایا، اس کے اوپر آپ نے فتویٰ۔ تو آپ کا جو زور چلتا ہے وہ عورتوں پہ چلتا ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں میزوجنی، عورتوں سے بیر رکھنا۔ تو عورتوں پر آپ کا زور چلتا ہے اور آپ نے عورتوں پہ کافی فتوے نکالے ہیں۔ تو ایک اور فتویٰ ہے جو کہ بے انتہا میرے خیال میں بیہودہ فتویٰ ہے، وہ کہ آپ اپنا بلڈ نہ دیں کسی کو، اور یہاں پر اب ایک سسٹم شروع ہوا ہے سب جگہ کہ آپ اپنی ول میں لکھ کے جائیں کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے، آپ ختم ہو جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، تو آپ اپنے آرگنز جو ہیں، آپ کے اعضاء جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیں۔ اس میں کیا برائی ہے؟ اگر کسی بچے کی جان بچ جاتی ہے، کسی کی آنکھیں آ جاتی ہیں، کسی اندھے کی، کسی کے ایکسیڈنٹ میں گردہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو آپ کی کڈنی مل جاتی ہے، تو کیا برائی ہے؟ اس میں کس نے لکھا ہے، کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے آرگنز نہیں دے سکتے؟ کہ نہیں جی تو اللہ کی باڈی ہے۔ تو یہ اللہ کا جسم جب پوری زندگی آپ گزارتے ہیں تو یہ آپ اس کو اللہ کا جسم نہیں سمجھتے، آپ اپنا جسم سمجھ کے اس کو گزارتے ہیں پوری زندگی۔ کمال ہے۔ مگر وہی ہے نا کہ فتویٰ دیتے وقت ایک آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی بہت دن ہو گئے میں نے کوئی بات نہیں کی تو مجھے کوئی 3 منٹ کی شہرت مل جائے گی ٹی وی کے سامنے، اور وہ لوگ بھی اکساتے ہیں فتوے کے لیے، وہ ان کو بھی مزہ آتا ہے کیونکہ وہ سارے ایک مذاقہ خیز بات ہوتی ہے، اس کے اوپر مذاق ہوتے ہیں، اس کے اوپر لطیفے ہوتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے ساری۔ مگر سب سے زیادہ معاشرے کے منہ پر تھپڑ پڑتا ہے، معاشرے کی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس بات کا آپ کو کبھی شاید خیال نہیں آیا ہوگا۔ تو یوگا نہ کرو، اس کے اوپر فتویٰ یہ کہ بالکل بیکار فتویٰ ہے، اور فوٹوگراف نہ لو، اور سوشل میڈیا پہ نہ جاؤ۔ اوکے، تو یہ کس قسم کے آپ نے فتوے نکالے ہیں؟ ہر وہ فتویٰ ہے جو پیچھے کی طرف لے جا رہا ہے۔ کچھ فتوے جو ایسے ہیں جس پہ آپ لوگوں کو تو معافی مانگنی چاہیے۔ فار ایگزامپل سر سید کے اوپر فتوے لگے تھے، کوئی 50-60 فتوے لگ چکے ہیں ان کے اوپر، جب وہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن، تعلیمی ادارہ شروع کرنا چاہ رہے تھے کہ جہاں پر مسلمان بچے اور بچیاں جو ہے، بچیاں نہیں اس وقت، صرف لڑکے، وہ لڑکیوں کے لیے نہیں بنا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس وقت جب انہوں نے بنیاد رکھی تھی، تو تاکہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ اس کے بغیر انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ آگے نہیں بڑھ سکتا، معاشرہ جو ہے اپنی جگہ دلدل میں پھنس جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ تو اس پہ اتنا زیادہ ان کے خلاف ایک تعصب تھا، اور ان کے خلاف اتنا زبردست ایک جھگڑا کھڑا کیا کہ 50-60 فتوے کہ ان کے خلاف لگائے تھے کہ جی ان کا سر جو ہے وہ دھڑ سے الگ کر دینا چاہیے۔ اور پھر ایک صاحب گئے وہاں مکہ مدینہ، وہاں سے 8-10 فتوے جیب میں رکھ کے لے آئے کہ بھئی انہوں نے بھی کہا ہے، وہ لوگ جن کو تعلیم کا کوئی اندازہ نہیں ہے ان لوگوں نے فتوے دیے کہ بھئی یہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ کمال ہے۔ تو یہ سب اس طرح کی باتیں ہوئیں، اور مگر ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میں نے بہت کھنگالا، بہت ریسرچ کی، مگر یہ مجھے اس کا جواب نہیں ملا، اس کا مطلب ابھی تک کسی نے اس کے بارے میں بات نہیں کی۔ وہ یہ کہ جب سر سید علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ مغربی تعلیم آئے، ورنہ ہمارے جو بچے ہیں، مسلمان لڑکے ہیں، وہ اپنا دلدل میں پھنس کے رہ جائیں گے، اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے نہیں کہ وہ مغربی تعلیم حاصل کریں۔ اور جو ایک مہم چلی ان کے خلاف، سر سید کے خلاف، وہ یہ تھی کہ اس سے ہمارے بچوں کا دماغ خراب ہو جائے گا، ان کی تہذیب خراب ہوگی، اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔
جو بات ان کو معلوم نہیں تھی وہ یہ کہ جس مغربی تعلیم کے وہ خلاف ہیں اور جو یورپینز یہاں لے کے آ رہے ہیں، وہ مغربی تعلیم تو انہوں نے اسلامک سویلائزیشن کے سنہری دور سے لی تھی. اے ٹو سی ہر چیز وہاں سے آئی تھی. جو سائنس اور ٹیکنالوجی جس پہ آج ساری دنیا کھڑی ہوئی ہے وہ سب وہاں سے آئی تھی. الجبرا، الکیمی، الگوریدم، بائیولوجی، فزکس، کیمسٹری، اور آپ کا سرجری، اور کیا سوشیولوجی، اینتھروپولوجی، پولیٹیکل سائنس، اور ہر چیز وہاں سے آئی ہے اے ٹو زیڈ. اس کو انہوں نے لیٹن میں ترجمہ کیا اور اپنی یونیورسٹیز میں 500 سال تک اس کو چلایا. اس کے بعد وہ انڈیا لے کے آئے اور سر سید نے کہا کہ بھئی ہمیں بھی اس میں سے کچھ ملنا چاہیے. مگر اور انہوں نے کیا کیا کہ یہی نہیں کہ اس ساری نالج کو لیٹن میں اس کا ترجمہ کیا، انہوں نے جتنے سائنسدان تھے اسلامک دور کے ان کو بھی لیٹن نام رکھ دیا. تو ہر چیز لیٹن میں کر کے یہ ان کی ہو گئی، ہماری نہیں. فار ایگزامپل جیسے کہ عباس ابن فرناس آرمن فارمن ہو گئے، جابر ابن حیان جیبر ہو گئے، ابو ریحان البرونی البرونیس ہو گئے، ابن رشد اویروس ہو گئے، ابن سینا اویسینا ہو گئے، ابن ساحل کا لا سنیلز لا ہو گیا. ہر چیز کو انہوں نے اس میں تبدیل کر دیا. تو نالج بھی لیٹن اور ان کے نام بھی لیٹن، سب کچھ ان کا ہو گیا. اور ہم لوگوں نے سب کچھ، ہمارے جو مسلمان تھے اس زمانے کے سائنٹسٹ 8 سے لے کے 12ویں صدی تک جنہوں نے زبردست کام کیے، انہوں نے سب کچھ ان کو دے کے منہ موڑ لیا اور مذہب کی طرف لگ گئے. ان کو اس کا کچھ دینا بھی نہیں پڑا. اور اس نالج کو استعمال کر کے انہوں نے اس کے بعد مسلمان ملکوں میں اتنی افراتفری کی، اتنی بربادی کی ہے، اور ان کو کالونائز کیا، ان کے سارے ریسورسز لے لیے، لڑائیاں کی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مارا. وہ بات آج ختم نہیں ہوئی ہے. وہ جو ایک جہالت تھی، ایک لا علمی تھی، وہ بات ختم نہیں ہوئی. یہ دیکھیں آپ، یہ مسجد ہے اور اس مسجد پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہاں شیعہ کا نماز پڑھنا اور اس کے بارے میں کوئی اعلان کرنا ممنوع ہے. ہم دوسروں کو کیا کہیں کہ جو ہمارے ساتھ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں؟ ہم کسی سے کم ہیں؟ اور یہ دوسرا دیکھیں، ہمارا ارتھ گھوم گیا نا، اب دوسری طرف ہے. ارتھ گھوم گیا، ارتھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے، چاند کی طرف ہے. سورج آپ کے ملک سے دور ہو گیا ہے؟ کہاں دور چلا گیا؟ وہ اب ہے نا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے. تو اب دوسرے ملکوں کی تو باری آنی چاہیے نا گرمیوں کے لیے. زمین روٹیٹ کر رہی ہے جی. زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو زمین روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. یہ مولوی ان بچوں کو کہہ رہا ہے کہ سورج دنیا کے چاروں طرف گھومتا ہے، دنیا سورج کے چاروں طرف نہیں گھومتی ہے. یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. میں چاہتی ہوں کہ عوام ایک فتویٰ جاری کرے کہ کوئی مفتی کوئی فتویٰ نہیں جاری کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی نہ ہو. سعودی عرب پر ابھی تک فتویٰ کیوں نہیں لگایا آپ لوگوں نے؟ کسی نے نہیں بات کی. سعودی عرب نے یمن پہ چڑھائی کی ہوئی ہے. کوئی ایک فتویٰ بھی ایسا نہیں ہوتا جو ہمیں آگے کی طرف لے جائے، جو ہمارے سے توقع رکھے کہ ہم بہتر ہو جائیں. اس دنیا میں دین کی بات اپنی جگہ ہے، اور دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا، ہم نے دنیا میں رہنا ہے. اور آج پورے عالم اسلام میں ایک شور برپا ہے، ایک انتشار ہے، ایک بے چینی ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اور آج سے یا 50-60 سال سے نہیں، 70 سال سے نہیں، بلکہ 700 سال سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اور آگے کوئی جانے کا نام نہیں لیتا ہے. تو آج میں نے سوچا کہ میں لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ فتوے جاری کریں، وہ ایسے فتوے ایشو کریں جس سے ہماری قوم آگے بڑھ سکے. چلیں آج بات کرتے ہیں کہ اسی فتویٰ فیکٹری میں سے وہ فتوے نکالیں جو کوڑے دان میں نہیں جاتے، بلکہ وہ اس معاشرے کو آگے لے کر کے جاتے ہیں. جیسے ہر
مسلمان بچہ جو مدرسے اور مکتب سے نکلتا ہے وہ قاری یا وہ بن کے نکلے گا حافظ، مگر اس کے اوپر ایک فتویٰ جاری کریں کہ اس نے آگے پڑھنا ہے اور کسی ایک ایسی چیز میں، کسی ایک ایسے شعبے میں اس نے مہارت حاصل کرنی ہے جو ہمارے جو سنہری دور، اسلام کا جو سنہری دور تھا، اس میں لوگوں نے مہارت حاصل کی تھی. الجبرا ہے، جیومیٹری ہے، اور آپ کا الگوریدم ہے، ایسٹرونومی ہے، الکیمی ہے، فزکس ہے، جغرافی ہے، انجینئرنگ ہے، لنگوسٹکس ہے، سائیکالوجی ہے، سوشیولوجی، انتھروپولوجی، کسی اس فیلڈ میں مہارت حاصل کرے، ایک فتویٰ جاری کرے. ہر بچہ جو مکتب سے مسجد سے نکلے گا، مدرسے سے نکلے گا، اس کے اوپر یہ فتویٰ جاری ہونا چاہیے. اور اس کے جو پیسہ ہے اور اس کی جو ہیلپ ہے وہ معاشرے سے، ہمارے اداروں سے آنی چاہیے. اور آپ کے محلے میں یہ ایک فتویٰ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی بچہ ہے جو پڑھ نہیں سکتا ہے یا جو گھر کے حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا سکتا ہے، تو سارا معاشرہ مل کے اس کے اسکول کی فیس دے. یہ فتویٰ جاری ہونا چاہیے کہ کسی محلے میں ایک بچہ بھی بے پڑھا لکھا نہ ہو، ان پڑھ نہ ہو. حج تو ہے ہم پر واجب، ٹھیک ہے نا، اٹ از ون آف دا فنڈامنٹلس، مگر یہ کہ دوسرا، تیسرا، چوتھا حج جو ہے اس کو کرنے کے بجائے آپ وہی پیسہ جو ایک حج میں 2-3 لاکھ 4 لاکھ خرچ ہوتا ہے وہ کسی بچے کی پڑھائی پہ لگا دیں، اس کو انجینئر بنا دیں، اس کو ڈاکٹر بنا دیں، اس کو میتھمیٹکس سائنٹسٹ بنا دیں. ایک فتویٰ جاری کریں. اوکے. اور سعودی عرب کا تو میں کہہ ہی چکی ہوں کہ ایک فتویٰ ان کے خلاف جاری کرے کہ انہوں نے یمنیز پہ، اور وہ جھوٹ بول کے اور بمباری کرتے ہیں. 2 گناہ کرتے ہیں، ایک تو جھوٹ بولتے ہیں بے تحاشا اور بمباری کرتے ہیں، اس کو ختم کریں. ایک فتویٰ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اس سے پہلے کہ ہماری حکومت، یہ جو ہندوستان کی حکومت ہے، یہ آپ کے اوپر ایک اور، اس معاشرے کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارے، زناٹے دار، یونیفارم سول کوڈ لگا کے اس طرح کا تھپڑ مارے جیسے کہ انہوں نے 3 طلاق کو رد کر کے مارا تھا. میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ کریں، اور وہ کریں گے اور وہ اپنے ٹائم پر اور اپنے فائدے کے لیے کریں گے، آپ ایک فتویٰ جاری کریں اور ان کے پاس جائیں کہ آپ ہم پر یونیفارم سول کوڈ لگائیں، ہم تیار ہیں. آپ اپنے پورے معاشرے کے لیے فتویٰ جاری کریں کہ ہم یونیفارم، کیونکہ ہم یونیفارم سول کوڈ کے لیے تیار ہیں. ہر ملک میں جہاں پر رہتے ہیں لوگ مسلمان، وہ اس ملک کا سول کوڈ جو ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. میں امریکہ میں رہتی ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں کا جو سول کوڈ ہے میں اسے فالو کرتی ہوں. جو لوگ انگلینڈ میں ہیں، جرمنی میں ہیں، جاپان میں رہتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں مسلمان، وہ فالو کرتے ہیں. صرف ہندوستان میں کیوں کہ نہیں؟ میں نے ایک صاحب سے پوچھا جو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے تھے، کرتا دھرتا، میں نے ان سے پوچھا کہ ہم لوگ کیوں نہیں کوئی چینج لاتے اپنے رسومات میں اور اپنے طور طریقے میں. انہوں نے کہا جی میرا سنویدھان مجھے اجازت دیتا، یہ بھارت میں تھے، میرا سنویدھان مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے طور طریقے سے رہوں. تو میں نے کہا کہ مجھے تو کچھ اور ہی سنائی دیا. مجھ کو یہ سنائی دیا کہ میرا سنویدھان مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے معاشرے میں ترمیم نہ ہونے دوں، ترقی نہ ہونے دوں اور تبدیل نہ ہونے دوں. یہ میرا کانسٹیٹیوشن مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے اور وہ میں ایکسرسائز کروں گا ہر حال میں. مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی، یہ بات مجھے سنائی دی. ایک فتویٰ اور جاری کریں کہ مسلمان جو ہیں ان کا لٹریسی ریٹ بہت لو ہے، تو ایک فتویٰ جاری کریں کہ اگلے 10 سال میں ایک مسلمان بھی اگنورنٹ یا بے پڑھا لکھا نہیں ہوگا، اس کے پاس ایک ڈگری ہوگی. یہ فتویٰ جاری کریں. ایک اور فتویٰ جاری کریں کہ ایک لڑکی کی شادی جب تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 20-21 سال کی نہ ہو جائے اور وہ پڑھ لکھ نہ جائے اور وہ کوئی ہنر نہ حاصل کرے، لڑکی کے لیے ضروری ہے. ایک اور فتویٰ جاری کریں کہ ان شیعوں سے معافی مانگے جن کے خلاف آپ نے سارے ہمارے سنی معاشرے نے ایک مہم چلا رکھی، ان شیعوں سے معافی مانگے. اور پاکستان کے جو سنی ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی مانگنی چاہیے شیعوں سے معافی. ایک اور فتویٰ جاری کرے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے 1986 میں شاہ بانو کیس میں غلط ڈیسیشن لیا، غلط فیصلہ کیا.
شابانوں کے خلاف فیصلہ لیا، جس کی وجہ سے راجیو گاندھی نے یہ بابری مسجد کا تالا توڑا. اور یہ آج یہ بات ہے، آج اس بات کو 30-35-40 سال ہونے کو آئے. میں اس زمانے میں ان ڈیمونسٹریشنز میں ہوتی تھی تو مسلم جو معاشرہ تھا وہ 2 فرقوں میں بٹا ہوا تھا. وہ وقت بھی دیکھے ہیں تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. اس کے بعد آپ ان عورتوں سے بھی میں بات کر چکی ہیں، ہم ساری عورتوں سے معافی مانگے جن کے خلاف آپ ایک کے بعد ایک فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ ان کی شکل صورت، ان کے حسن، ان کی جو میک اپ وغیرہ کی چھوٹی موٹی چیزیں وہ استعمال کرتی ہیں. آپ اپنا کام کریں، ادھر کی طرف مت دیکھا کریں. اور ایک فتویٰ جو ہے وہ آپ جاری کریں کہ جب اگلی دفعہ ثانیہ مرزا ٹینس کھیلے تو آپ اس کا گیم دیکھیں. وہ ٹینس جو ہے ٹانگوں سے نہیں کھیلتی ہے، وہ ٹینس ہاتھ سے کھیلتی ہے. اس کے ہاتھ میں ٹینس کا ایک بلہ ہوتا ہے اور وہ بڑی خوبصورتی سے اس کو بال کو مارتی ہے اور وہ کھیلتی ہے. آپ لوگ اس کی ٹانگوں پر کیوں جاتے ہیں؟ تو فتویٰ ایشو کریں کہ آج کے بعد ثانیہ مرزا کا جب کوئی بھی گیم دیکھے تو اس کی ٹانگوں کی طرف نہ دیکھے، گیم دیکھے، اور گیم اس کا ہاتھ سے ہے، ٹانگوں پہ نہیں ہے. یہ فتویٰ. اور ایک اور فتویٰ جاری کریں کہ جو جوان لوگ ہیں، مرد ہیں، جو ڈرائیوری کا کام کرتے ہیں، ٹرک ڈرائیونگ اور گاڑی کی ڈرائیونگ یا اور دوسرے کام جس میں جسمانی خطرہ ہوتا ہے، اور جب ان کی موت ہو جاتی ہے تو ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ یتیم ہو جاتے ہیں اور وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کے کوئی پنچر لگا رہے ہوتے ہیں یا گاڑی کا تیل بدل رہے ہوتے ہیں. تو اور ان کی جو بیویاں، جوان بیویاں، وہ بیوہ ہو جاتی ہیں اور بالکل بے سہارا ہو جاتی ہیں. فتویٰ جاری کریں کہ ہر مرد جو کام کرتا ہے وہ اپنا بیمہ کرائے، انشورنس کرائے. اس میں کہیں پر نہیں لکھا ہوا کسی قرآن شریف میں کہ آپ اپنا انشورنس نہ کرائیں. میں ایک مولوی صاحب سے ملی جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں جی بیمہ تو بہت غلط چیز ہے، یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے. تو انہوں نے حج پہ جانا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، تو میں نے ان سے کہا کہ اپنا ذرا رسید دکھائیں کہ کتنے پیسے لگے. تو میں نے ان کی رسید دیکھی تو اس میں تھا انشورنس، میڈیکل انشورنس اس رسید میں انکلوڈڈ تھا، کوئی 260 روپے ایسے یا 460 ایسا کچھ تھا، میرا بیوی دونوں کے لیے. تو میں نے کہا آپ نے تو بیمہ کرایا ہوا ہے اپنا؟ تو انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، وہ تو گورنمنٹ مجھ سے کہہ رہی ہے. میں نے کہا نہیں تو آپ نہ جائیں، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو مت جائیں. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ آرام کر کے حج پہ جا رہے ہیں. تو وہ صاحب کچھ بولے نہیں، چپ ہو گئے. ایک فتویٰ یہ بھی جاری کریں کہ ہر آدمی کو اپنے بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے، اپنے خاندان کے لیے بیمہ کرانا چاہیے. یہ 21ویں صدی ہے، یہ 6 7ویں صدی نہیں ہے، یہ وہ دنیا نہیں ہے. اور کچھ فتوے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں تو اتنے واہیات اور اتنے بیہودہ ہیں کہ وہ کوئی شریفانہ ماحول میں وہ فتوے کا ذکر بھی نہیں ہو سکتا. اتنے بے وقوفی کے فتوے ہیں. آپ کو میں دکھاؤں، یہ دیکھیں، The World's Stupidest Fatwas. یہ FP ایک فورن پالیسی ایک میگزین ہے امریکہ کا، جنہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ دنیا کے سب سے بیہودہ فتووں کے بارے میں. اور یہ فتوے ایسے ہیں جو میاں بیوی کی جنسی کاروائی اور جو کچھ بھی ہے ان کے بارے میں ہیں. اور مطلب یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ وہ اتنے گھٹیا اور اتنے بیہودہ ہیں. اور وہ سعودی عرب، مڈل ایسٹ سے وہ فتوے آئے تھے، ان کے بارے میں الازہر یونیورسٹی سے آئے تھے، جن کے بارے میں میں یہاں پر بات نہیں کر سکتی ہوں. تو ایسے فتوے بھی ہیں جن کا میں نے ذکر نہیں کیا. مگر یہ میں چاہتی ہوں کہ جو فتویٰ فیکٹری ہماری کھلی ہوئی ہے، جو سوائے لوگوں کے مذاق کا مرکز بننے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مزے کا خیز اور ان کے لیے ایک مذاق. اور کچھ فتوے ایسے تھے، کچھ میرے خیال میں 8-10 سال کی بات ہے کہ جن کے لیے کچھ مفتیوں نے پیسے بھی لیے تھے، کیونکہ وہ یہ جو
ٹی وی وغیرہ چینلز کے اینکر ہیں وہ چاہتے تھے کہ بھئی پہلے بریکنگ نیوز ان کو مل جائے، کوئی بہت ہی بے وقوفی کا فتویٰ ہو، تو اس کے لیے انہوں نے پیسے لیے. وہ تو خیر ہو سکتا ہے کہ بند کر دیے گئے ہوں، مگر یہ نئے فتوے جو ہیں آپ جاری کریں، فیوچر کے لیے جاری کریں، آگے بڑھنے کے لیے جاری کریں، ہمارے معاشرے کو ایک قدم آگے بڑھا دیں. آپ کے ہاتھ میں ہے یہ. آپ کو یہ پروگرام پسند آیا تو اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر پسند نہ آیا ہو تو ہمیں ضرور لکھیں. السلام علیکم، نمستے، گڈ ڈے. ناظرین، آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں. شکریہ.